हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल, जहां हम आपके लिए लेकर आ गए हैं सिलसिलेवार नावल कहीं प्यार ना हो जाएगी एपिसोड 25, जिसको तहरीर किया सैयदा तहसीन ने। इससे पहले कि नावल की तरफ चलें, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, आइकॉन बटन दबाएं ताकि हमारी नई और मयारी वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिलें। तो फिर चलते हैं कहीं प्यार ना हो जाएगी एपिसोड 24 की तरफ। आज शाम को मेहंदी का फंक्शन था। दिन भर अफरा तफरी और मेहमानों की आमद के साथ गुजरने वाला था। आज नाश्ते की मेज़ पर अहमद मौजूद नहीं था। वो तबीयत ख़राब होने का बहाना बनाकर नीचे नहीं आया था, जबकि सारा को दिली खुशी हुई थी, उसके दिल पर बिजलियाँ गिराकर। सुबह नाश्ते से फारिग होकर जैसे ही वो कमरे में आई, आशा आज उसे किसी और ही अंदाज से देख रही थी। शक्ल से मासूम दिखने वाली ये लड़की किस कदर शातिर निकली। उम्र से बड़े शख्स को ही पटा लिया। ये भी नहीं सोचा कि वो किसी का होने वाला शौहर है। मैं अब तक खुद को इसका कसूरवार समझ रही थी, लेकिन इसने तो मुझे ही डस लिया। सारा सुल्तान, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। आशा नखवत भरी निगाहों से उसे देखते हुए सोच रही थी। सारा ने उसका यूं देखना महसूस ही नहीं किया था, क्योंकि आज वो तो अपनी खुशी मनाने में इतनी मगन थी। शाम के फंक्शन के हिसाब से तैयारियों में मसरूफ़ सारा यकसर इस बात से लाइल्म थी कि आशा के दिमाग में उसको लेकर क्या चल रहा है। सारा वार्डरूम में अपने ड्रेसेस सेट करने में मसरूफ़ थी जब ज़ेबा दस्तक देती हुई अंदर दाखिल हुई। सारा बीबी, आपको शाज़िया बीबी बुला रही हैं, वो किसी से मिलवाना चाहती हैं आपको, कहनी है जल्दी से बुला कर लाओ। ज़ेबा ने अंदर आते ही सारा को शाज़िया का मैसेज दिया। ओके, मैं आ रही हूँ। सारा ने उसे जवाब दिया तो वो सर हिलाती हुई चली गई। लगता है मेहमान आना स्टार्ट हो गए हैं, मैं देख कर आती हूँ कौन आया है। सारा ने वार्डरोब को बंद करते हुए चहक कर आशा से कहा, जो बेतासुर सी उसे देख कर रह गई, जबकि सारा ने अब भी कुछ महसूस नहीं किया था और अपना दुपट्टा कंधे पर डालते हुए बाहर आ गई। लेकिन जैसे ही वो शाज़िया के कमरे के दरवाजे में पहुंची, अचानक से पीछे से किसी ने आकर उसकी आंखों पर अपने हाथ रख लिए। कौन है? सारा ने अपनी आंखों पर पड़े हाथ टटोलते हुए कहा। गेस करो कौन हो सकता है? भाई, बहुत बड़ा सरप्राइज़ है तुम्हारे लिए। शाज़िया की आवाज़ सारा के कानों में पड़ी तो वो सोचने लगी, ख़ास रिश्तेदारों के अलावा बाकी रिलेटिव्स के बारे में वो ज़्यादा नहीं जानती थी। उसने सोचा कोई मामा की कज़न होंगी या उनकी बेटी, जिससे मामा उसका तारुफ इस नए अंदाज में करवाने वाली हैं। आप बताइए मामा। सॉरी, मैं हार मानती हूँ, मैं गैस नहीं कर सकी। सारा ने हार तस्लीम करते हुए कहा। वो लड़की सारा की आंखों से हाथ हटाते हुए जैसे ही उसके सामने आ खड़ी हुई, शाज़िया ने सारा से आंखें खोलने के लिए कहा। सारा ने जैसे ही आंखें खोली तो खुशगवार हैरत के साथ सामने खड़ी लड़की से लिपट गई। एनी, माय बेस्टी, व्हाट अ बिग सरप्राइज। यार तू कब आई? सारा तो एनी को सामने देखकर खुशी से उछल ही पड़ी। आज ही एयरपोर्ट से सीधा यहीं आई हूँ। शाज़िया आंटी से राब्ते में थी, उन्होंने मेरे लिए ड्राइवर भेजा था। मुझे लगा तुझे मेरी ज़रूरत है तो कैसे पीछे रहती। एनी ने सारा से जुदा होते हुए उसके हाथ थामे पूछा। उसकी बात पर सारा की आंखें खुशी से भर आईं। अच्छा, दोनों खड़ी खड़ी यहीं सारी बातें कर लोगी? सारा बच्चे, तुम्हारी दोस्त इतना लंबा सफ़र करके लौटी है, ऐसा करो पर खाली रूम पड़े हैं ना, लाइब्रेरी के साथ वाला कमरा मैंने ज़ेबा को कहकर एनी के लिए सेट करवा दिया था। एनी को वहीं ले जाओ, मैंने मुलाजिम से कहकर सामान भी ऊपर रखवा दिया है। फ्रेश हो जाओ तो खाना खिलाओ, फिर कुछ देर रेस्ट कर लेगी। नीचे तो शोर होगा, आराम नहीं कर पाएगी, फिर रात को तो फंक्शन भी है ना। शाज़िया उन्हें टोकती हुई बेटी को हिदायत देने लगी। जी मामा, लेकिन आशा की शादी के बाद एनी और मैं नीचे आशा के रूम में शिफ्ट हो जाएंगे, सारा ने एक्साइटमेंट से कहा। अच्छा बाबा, खैर से उसकी शादी तो हो जाने दो, कल उसकी रुखसती है, उसके बाद तुम दोनों शिफ्ट हो जाना नीचे। अभी तो ले जाओ, देखो कितनी थकी हुई लग रही है। शाज़िया ने सारा की प्लैंग पे आंखें घुमाए मुस्कुराते हुए कहा। वो दोनों मुस्कुराते हुए ऊपर जाने लगी। सीढ़ियों पर कदम रखते ही एनी की ऊपर निगाह उठी तो सामने से एक वजी मर्द नीचे की तरफ आ रहा था। वो अपने मोबाइल पर मसरूफ़ था और उस शख्स ने उनकी तरफ नहीं देखा था। सारा भी एनी की तरफ बेयकीनी से मुसलसल देखे जा रही थी कि कहीं वो कोई ख्वाब तो नहीं देख रही।
اینی پہلی نظر میں پہچان گئی کہ ہو نہ ہو یہ وجی مرد احتشام آغا ہی ہوگا۔ جب ہی اینی نے سارہ کو متوجہ نہیں کیا، الٹا سرگوشی کی۔ کب تک مجھے یوں آنکھیں جھپکائے بنا دیکھ سکتی ہو، بنا آگے پیچھے دیکھے؟ چلو دیکھتے ہیں، تم ٹائمر سیٹ کر لو۔ سارہ نے اس سے نگاہیں ہٹائے بنا اینی کے جواب میں سرگوشی کی۔ ٹھیک ہے، اینی نے ایکسائٹمنٹ بھرے انداز میں کہتے ہوئے ہینڈ بیگ سے سیل فون نکال لیا، اور احتشام کے قریب پہنچتے ہی اینی 2 قدم نیچے ریلنگ کے ساتھ ٹیک لگائے وہیں رک کر کھڑی ہو گئی، جبکہ سارہ اس حرکت پہ مڑ کے اینی کو سوالیہ نظروں سے تکنے لگی، جس کی آنکھوں میں تو اس وقت شرارت ناچ رہی تھی۔ دوسرے ہی لمحے سیڑھیاں اترتے احتشام آغا، جو اپنے موبائل پہ مصروف تھے، سارہ کے ساتھ اس کا زبردست ٹکراؤ ہوا۔ احتشام کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ کر نیچے کہیں جا گرا، جبکہ سارہ بھی اپنا توازن کھوتے ہوئے گرنے کو تھی، جب احتشام نے نہ صرف خود سنبھلتے ہوئے بلکہ سارہ کو بھی بڑھ کر باہوں میں تھام لیا تھا۔ اینی نے اپنا موبائل موقع کے حساب سے تیار رکھا ہوا تھا، اسے ٹائمر تو نہیں لگایا تھا، البتہ کیمرہ آن کیا ہوا تھا، جب ہی جلدی سے ان دونوں کی ویڈیو بنا لی۔ سوری میں نے نہیں دیکھا تھا تمہیں۔ احتشام موبائل پہ اپنی اور اس کی ویڈیوز دیکھ کر پہلے سے ہی بوکھلایا ہوا تھا، اور اس ٹکراؤ پہ تو وہ پریشانی کے عالم میں استعجابی نگاہوں سے باہوں میں جھولتی اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا کہ اچانک ہوا کیا ہے۔ ساتھ ہی سارہ کو تھامے ہوئے ایکسکیوز کیا۔ کوئی بات نہیں۔ سارہ جو اس کی باہوں کے درمیان جھول رہی تھی، سامنے اس کا چہرہ اور خود پہ مرکوز نظریں دیکھ کر اس کی ساری بہادری پھر سے ہوا ہو گئی۔ اس کی سیٹی پھر سے گم ہو گئی تھی۔ وہ بمشکل تھوک نکلتے ہوئے بولی۔ اینی کے کھنگھاڑنے کی آواز پر وہ دونوں متوجہ ہوئے اور سیدھے ہوتے اپنے توازن پہ کھڑے ہوئے۔ جیسے ہی دونوں نے اس لڑکی کی طرف دیکھا تو سارہ نے مسکراتے ہوئے احتشام سے اس کا تعارف کروایا۔ شی از مائی بیسٹ فرینڈ اینی، اینڈ اینی ہی از مائی کزن احتشام بھائی۔ سارہ نے تعارف کروایا تو دونوں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے ہیلو کہا اور حال چال پوچھتے ہوئے رسمی گفتگو کی۔ ٹھیک ہے، آپ لوگ گپ شپ لگائیں، پھر ملتے ہیں۔ احتشام مسکراتے ہوئے سیڑھیاں اتر گیا تو وہ دونوں بھی اوپر اپنی منزل تک آ گئیں، یعنی اینی کے لیے سیٹ کردہ کمرے میں موجود تھیں۔ واہ کیا کمال جوڑی لگ رہی تھی تم دونوں کی، لو برڈز لگ رہے تھے دونوں۔ جی تو چاہ رہا تھا دیکھتی رہوں، لیکن اس لیے ڈراپ سین کروایا کہ کہیں کوئی ولن ہماری ہیروئن اور ہیرو کو نظر نہ لگا دے۔ اندر پہنچتے ہی اینی نے اپنا ہینڈ بیگ اور سیل فون بیڈ پر پھینکتے ہوئے دونوں بازو پھیلائے، گھومتے ہوئے پھر سیڑھی والے منظر کو امیجن کرتے ہوئے کہا۔ اینی بکواس نہیں کرو، وہ بھائی ہیں میرے اور عمر میں کافی بڑے ہیں مجھ سے۔ اوہ تو یہ شرارت تمہاری تھی؟ اف، مجھے پہلے سمجھ کیوں نہیں آیا؟ تم اس لیے پاکستان آئی ہو؟ سارہ نے صوفے سے کشن اٹھا کر اسے دے مارا، جو آنکھیں موندے عالم تصور میں ان دونوں کا منظر لیے کمرے میں گول گول گھوم رہی تھی۔ لیکن کشن کے حملے اور سارہ کی بات پر امیجنیشن ٹوٹ گئی۔ اس نے پلٹ کر سارہ کو دیکھا۔ شادی سے پہلے کزنس بھائی ہی ہوتے ہیں، ایک دستخط اور زبان کا اقرار رشتے کی نوعیت کو بدل کر رکھ دیتا ہے مائی ڈیئر فرینڈ۔ اور رہی دوسری بات، تو کیا اسلامی جمہوریہ پاکستان میں بڑی عمر کے مرد سے شادی کرنے پر بین لگ گیا ہے؟ ویسے میں نے تو ایسی کوئی خبر نہیں سنی، یا تمہاری فیملی کے رولز کے خلاف ہے یہ بات؟ جہاں تک مجھے علم ہے یہاں عمروں کا فرق بہت عام سی بات سمجھی جاتی ہے۔ جی بالکل ٹھیک سمجھی ہیں آپ، بالکل جس کام کے لیے آئی ہوں وہ نہ کروں تو آنے کا فائدہ؟ تم دونوں کی پہلی ویڈیو میرے موبائل کی گیلری میں سیو ہو چکی ہے، اینی نے بھویں اچکاتے ہوئے کہا۔ تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ان کی شادی ہو رہی ہے، آج مہندی ہے، اس لیے برائے مہربانی اپنا یہ منہ بند رکھنا، جو سوچے سمجھے کچھ بھی بول دیتا ہے، کیونکہ کسی اور نے تمہاری یہ بیہودہ بکواس سنی تو ہم دونوں کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ سو زبان پر کنٹرول رکھیے، کیونکہ تہواروں کے بھی کان ہوتے ہیں۔ سارہ نے دانت کچکچاتے ہوئے اسے سمجھایا۔ اچھا تو یعنی کہ میں اپنا منہ بند رکھوں، اور جو پوری دنیا میں تم دونوں میاں بیوی کے چرچے ہو رہے ہیں وہ؟ کس کس کا منہ بند کرو گی لڑکی؟ میرا مشورہ مانو تو اب تسلیم کر لو کہ تم دونوں پسند کرتے ہو ایک دوسرے کو۔ اینی نے بات کے اختتام پر نادر مشورہ دیا، لیکن وہ تو اینی کی بات پر ہمنوں کی طرح اسے تکے جا رہی تھی۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ کون میاں بیوی؟ لگتا ہے تمہیں زیادہ ہی تھکاوٹ ہو گئی ہے، اور اس تھکاوٹ نے تمہاری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سلب بھی کر لی ہے۔
یا کہیں ایسا تو نہیں کہ تم گری ہو اور سر پہ چوٹ لگ گئی ہو؟ ایسا کرو تم فریش ہو جاؤ، میں کھانا لگواتی ہوں، پھر کچھ دیر سو جاؤ تاکہ رات تک بہتر محسوس کرو، اور یہ بہکی بہکی باتیں نہ کرو۔ سارا نے اس کی باتوں کے جواب میں آنکھیں پھیلائے دریافت کیا اور ساتھ ہی اسے اینی کی دماغی حالت پر شک گزرا۔ نو نو، نہ تو تھکاوٹ کا بھوت سوار ہوا ہے مجھ پر اور نہ ہی میرے سر پر کوئی چوٹ لگی ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ میری دوست کے دل پہ ضرور چوٹ لگی ہے اور بہت گہری لگی ہے، اینی نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے شرارت بھرے انداز میں کہا۔ اینی، اس وقت میرا دل کر رہا ہے۔ سارا جوابی حملے کے طور پر کچھ کہتی کہ اینی نے اس کی بات کاٹ دی۔ تو مطلب واقعی تمہیں کچھ نہیں معلوم؟ اوکے، پھر یہ دیکھو اور مجھے بتاؤ کہ یہ سب کیا ہے۔ اینی نے بیڈ سے اپنا موبائل اٹھاتے ہوئے اسے اوپن کرتے ہی یوٹیوب اوپن کر کے اس کی آنکھوں کے سامنے کرتے ہوئے سوال داغا۔ اسکرولنگ کرتے ہوئے اس نے دیکھا کہ بہت سی ویڈیوز کے تھم نیل پر سارا اور احتشام کی تصاویر لگی ہوئی تھیں۔ اس نے کیپشن دیکھا تو وہاں صاف صاف ان دونوں کے نام کے ساتھ وضاحت کی گئی تھی، بہادری کی تاریخ رقم کرنے والا نوبیاہتا جوڑا۔ اس نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے سب کچھ دیکھتے ہوئے ایک ویڈیو پر کلک کیا تو پتہ چلا کہ یہ کل والی ویڈیو ہے جب ان اسمگلروں کو پولیس کے حوالے کیا تھا ان دونوں نے۔ اف میرے خدایا، سارا سر پکڑ کر رہ گئی۔ یار ایسا کیسے کر سکتے ہیں یہ لوگ؟ وہ بے یقینی سے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے بڑبڑائی اور اینی کو کل والے واقعے پر روشنی ڈالتے ہوئے سب کچھ واضح کر دیا۔ یہ ویڈیو بہت تیزی سے وائرل ہوتی جا رہی ہے، لیکن مجھے تعجب ہے تم لوگوں کی فیملی میں کسی کو نہیں پتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر کسی کو علم بھی ہے تو کہیں یہ خاموشی طوفان سے پہلے کی تو نہیں؟ اینی نے سارا کے شانے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے حیرانی کا مظاہرہ کرتے کہا۔ او مائی گاڈ، اب کیا ہوگا؟ سارا پریشانی میں بڑبڑائی۔ تو کیوں ڈر رہی ہے؟ وہ ہیرو ہے نا، خود ہی جواب دے لے گا سب کو، اور پھر ہونا کیا ہے، وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا۔ اب تو میں بھی آ گئی ہوں، یور بگ سپورٹر، سو ڈونٹ وری پرنسس، کچھ نہیں ہوگا۔ ویسے وہ نگوڑا احمد کہاں ہے؟ اور کوئی دیکھے نہ دیکھے، میری دلی تمنا ہے وہ تو ضرور دیکھے گا یہ ویڈیوز، بیچارہ مرنے سے پہلے مر جائے گا۔ اینی اپنی بات پر سارا کی ہتھیلی پہ ہاتھ مارتے ہوئے کھلکھلا اٹھی۔ اف، کتنا دماغ چلتا ہے تیرا، اگر اس نے دیکھ لی تو تجھے پتہ ہے کہ چھپ کر کے بیٹھ جائے گا، پتہ نہیں کیا ہنگامہ ہو پھر، سارا نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ کچھ نہیں ہوگا، اچھا ہوگا، اس سے جان چھوٹ جائے گی۔ اچھا اب جلدی سے کھانا لگواؤ یار، بہت زوروں کی بھوک لگ رہی ہے، میں تب تک فریش ہوں پھر کچھ سوچتے ہیں۔ اینی نے پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے بھوک لگنے کا اظہار کیا۔ سارا اسوات میں سر کو ہلاتی کمرے سے باہر آ گئی، جبکہ اینی بیگ سے اپنے کپڑے نکالے واش روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ سارا نیچے پہنچی تو نیچے الگ ہی ہنگامہ شروع ہوا پڑا تھا۔ وہ کچن میں زیبا کو کھانے کا کہنے گئی تو حمیرہ آنٹی کے کمرے سے آتی آوازوں نے اسے متوجہ کیا۔ وہ دبے قدم اٹھاتی اسی طرف آ گئی۔ وہاں احمد، احتشام، جہانگیر، طاہرہ، حمیرہ، سمت، بی جان اور شازیہ موجود تھیں۔ آغا جان، سلطان صاحب اور عاشق کے علاوہ سبھی موجود تھے۔ سارا کھلے دروازے میں جا کھڑی ہوئی۔ وہی ویڈیو کی بات پر بحث ہو رہی تھی اور سارا تماشا احمد کا ہی لگایا ہوا تھا شاید۔ اس سے پوچھیں کہاں لے کر گھوم رہا تھا کل یہ سارا کو؟ احمد غصے سے سارے لحاظ بھولے ہوئے احتشام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سوال کر رہا تھا۔ یہ سب کیا ہے احتشام بیٹا؟ کیا ہوا تھا کل اور تم دونوں نے ہم سے کیوں چھپائی اتنی بڑی بات؟ سرمد صاحب بھی وہ ویڈیو دیکھنے کے بعد اور احمد کے کیے گئے سوال پر الجھن کا شکار ہوتے احتشام سے پوچھ رہے تھے۔ ایسا کچھ نہیں ہے جیسا آپ لوگ سوچ رہے ہیں۔ سیلون سے واپسی پر کچھ اسمگلر گن پوائنٹ پہ ہماری گاڑی میں بیٹھ گئے تھے، انہیں ہم نے پولیس کے حوالے کر دیا تھا اپنی حاضر دماغی سے۔ پولیس آفیسر نے اس بہادر پہ ہماری تصاویر لی تھیں اپنی ٹیم کے ہمراہ، بس اتنی سی بات ہے۔ سارا تیار تھی، برائڈل ڈریس میں تھی، اسی لیے شاید سب یہی سمجھے کہ ہم دونوں۔ احتشام نے وضاحت دی، لیکن بات کرتے کرتے وہ خاموش ہو گیا کیونکہ آگے کچھ کہنا اسے مناسب نہیں لگا۔ اوہ، اتنی سی بات ہے، احمد نے تالیاں بجاتے ہوئے کہا، ساتھ ہی اپنی بات جاری رکھی۔ یہ سب من گھڑت کہانی ہے اس کی، اس سے پوچھیں آپ کہاں منہ کالا کرتی پھر رہی تھی کل اس کے ساتھ؟ احمد کو احتشام کی بات پر یقین نہیں آیا تو اس نے دروازے میں کھڑی سارا کو بازو سے کھینچتے ہوئے سب کے سامنے کٹہرے میں لا کھڑا کیا اور غصے میں کچھ زیادہ ہی بول گیا۔
احمر، سارا کوئی جوابی کارروائی کرتی اس سے قبل ہی احتشام نے آگے بڑھ کر اس نازیبا الزام پر احمر کو تھپڑ جڑ دیا۔ شرم نہیں آئی تمہیں اس طرح کی بکواس کرتے ہوئے؟ وہ تم سے کل ایک رشتے میں منسلک ہوئی ہے اور جلد ہی تمہاری شریک حیات بن جائے گی، اور تم اپنی ہی عزت کو چھالنے پہ تلے ہو۔ احتشام تھپڑ مارنے کے بعد احمر کا گریبان پکڑے ہوئے غرایا۔ میری عزت؟ اب میری کہاں رہی ہے یہ؟ اب تو تمہاری عزت بن چکی ہے نا، اور پوری دنیا دیکھ رہی ہے یہ تماشا۔ تمہیں کیا لگتا ہے اب اپناؤں گا میں اسے؟ اس جیسی آوارہ لڑکی پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرتا۔ احمر ان دونوں کو اپنی نظر سے دیکھ رہا تھا۔ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد اسے لگا کہ نکاح پلان سے رکوایا گیا ہے، اور نکاح نہ ہونے پر سارا کا بے باکی اور بدتمیزی سے گفتگو کرنا یقیناً اس کے پیچھے احتشام کا ہاتھ ہوگا۔ اس لیے احمر غصے سے احتشام کے ہاتھ سے کالر چھڑواتے ہوئے جو منہ میں آیا بھول گیا، بنا سوچے کہ وہ بڑوں کے درمیان موجود ہے، اسے ایسی گفتگو کرنی بھی چاہیے یا نہیں۔ احتشام غصے سے رخ موڑے اپنی پیشانی سے ہلا رہا تھا جب جہانگیر صاحب کی درست آواز نے متوجہ کیا۔ احمر، بکواس بند کرو اپنی۔ جہانگیر صاحب احمر کی گفتگو پہ خاموش نہیں بیٹھے، بلکہ اسے دوسرا تھپڑ ان کے ہی ہاتھوں رسید ہوا، جبکہ سارا کا جی چاہا کہ زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں دفن ہو جائے۔ پہلے اسے احمر کے ساتھ منسوب کرتے ہوئے بدکردار کہا گیا، اور اب احتشام آغا کے ساتھ سارا کی نگاہیں زمین میں گڑ گئیں اور آنسو تیزی سے رخسانہ پر سے پھسلتے جا رہے تھے۔ شازیہ تو پیچھے صوفے پہ ہی رہ گئیں، باقی سب بھی پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ بند کرو یہ تماشا اور دفع ہو جاؤ اپنے کمرے میں۔ تمہیں ذرا بھی احساس ہے کہ تم کیا الزام لگا رہے ہو؟ ابھی کچھ دیر میں مہمان بھی آ جائیں گے، تم لوگ اپنا تماشا لگا کے بیٹھے ہو۔ اگر سلطان کے یا آغا جان کے کانوں تک یہ بات پہنچی تو کیا ہوگا؟ اور تم نے ایسا سوچ بھی کیسے لیا؟ دونوں بچوں کے بارے میں اچھے سے جانتے ہیں ہم۔ جو کچھ احتشام نے کہا وہ بالکل ٹھیک ہے۔ ان دونوں نے مجھے کل رات اس واقعے کے بارے میں آگاہ کر دیا تھا، اس لیے گھٹیا سوچ یا شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ شادی کے بعد اس پہ بات ہوگی، تب تک اپنا منہ بند رکھو اور نارمل رہو، سمجھے؟ بی جان نے ان دونوں کا دفاع کرتے ہوئے احمر کو خوب کھری کھری سنا دی۔ تم دونوں کو تو میں دیکھ لوں گا۔ شہادت کی انگلی اٹھائے احتشام اور سارا کو دھمکی آمیز لہجے میں کہتا ہوا وہ غصے سے ان دونوں پہ نگاہ ڈالتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ دماغ خراب ہو گیا اس کا۔ جہانگیر، سمجھا دینا اسے کہ بڑوں کے سامنے کیسے بات کرتے ہیں۔ بی جان احمر کی اس حرکت پہ جہانگیر سے مخاطب ہوئیں۔ جی بی جان، میں سمجھا دوں گا، پلیز آپ لوگ معاف کر دیں۔ نادان ہے اور جوانی کا غصہ، اس کی طرف سے میں معافی مانگتا ہوں۔ جہانگیر نے سرمد اور شازیہ کے سامنے ہاتھ باندھتے ہوئے کہا۔ اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں جہانگیر، بس تم اسے سمجھانا کہ اتنا کمزور نہیں ہونا چاہیے ایک مرد کو کہ اپنی ہی عزت کو سرے بازار اچھال دے۔ سرمد نے بھائی کے ہاتھوں کو تھامتے ہوئے کہا، تو جواب میں جہانگیر نظریں جھکائے اسبات میں سر کو ہلا گئے۔ احتشام بھی غصے سے وہاں سے لمبے لمبے ڈگ بھرتا چلا گیا۔ تم کیوں رو رہی ہو ماں بیٹی؟ کچھ نہیں ہوا، اٹھو، ابھی کوئی آ گیا تو کیا سوچے گا؟ شادی والے گھر میں سوگ کا سما کیوں ہے؟ سب نارمل رہیں گے، سب نارمل رہیں گے۔ اگر رشتہ داروں میں سے کسی نے پوچھا تو انہیں وہی کچھ بتانا جو احتشام نے کہا ہے۔ بی جان کچھ دیر انہیں سمجھاتی رہیں اور کچھ وقت لگا، مگر بظاہر حالات نارمل ہو گئے تھے۔ سارا زیبا کے ہمراہ کھانا لیے اوپر پہنچی تو عینی شدت سے اس کی منتظر تھی۔ کھانا لینے گئی تھی یا بنانے بیٹھ گئی تھی جو اتنی دیر لگا دی؟ اور یہاں بھوک سے میری جان نکل رہی تھی۔ ان کے اندر داخل ہوتے ہی عینی نے سارا کی خبر لی۔ زیبا کی موجودگی میں سارا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ زیبا کھانا رکھتے ہی دروازہ بند کرتی جا چکی تھی۔ کیا ہوا سارا، سب ٹھیک ہے نا؟ تم روئی ہو؟ عینی اس کی اتری ہوئی صورت دیکھ کر موبائل بیڈ پر رکھ دی اٹھ کر اس کے قریب آ گئی۔ سارا اس سے لپٹ کر رونے لگی تھی۔ کچھ دیر وہ روتی رہی۔ سارا پلیز مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے، یہاں آؤ، بیٹھو یہاں۔ عینی نے اسے بیڈ پر بٹھا کر پانی پلایا اور خود فرش پہ بیٹھی اس کے گھٹنوں پہ بازو رکھے اس کی طرف دیکھ کر پوچھنے لگی۔ سارا نے نیچے کا سارا واقعہ اسے سنایا اور ساتھ ساتھ رو بھی رہی تھی۔ دیکھو سارا، تمہیں پتہ ہے کہ تم غلط نہیں ہو، تمہارا ضمیر مطمئن ہے تو پھر کسی کے الزامات سے تمہارا کچھ نہیں ہو جاتا۔ ویسے بھی جب سب گھر والوں کو تم دونوں پر یقین ہے تو پھر پریشانی کیسی؟ شکر کرو اس گھٹیا شخص سے جان چھوٹ گئی تمہاری۔ عینی اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے اسے سمجھانے لگی۔ سنبھالو خود کو، تم ایک مضبوط لڑکی ہو۔
ایسے کوئی راہ چلتے ہوئے تم پر جملہ کسے گا تو تم رونے بیٹھ جاؤ گی؟ مان لو کہ احمد ایک ڈراؤنے خواب سے زیادہ کچھ نہیں تھا۔ تمہاری زندگی کی کتاب میں ایک تلخ باب آیا تھا جس کے چند صفحات اس شخص پر مشتمل تھے جو شاید آگے نہیں آئے۔ اس لیے شکر ادا کرو، جس سے تم جان چھڑوانا چاہ رہی تھی اس سے نجات مل گئی۔ اپنے ضمیر پر مطمئن ہو تو دوبارہ یہ آنسو نہ دیکھوں تمہاری ان خوبصورت آنکھوں میں۔ بڑے ہیں نا وہ، خود دیکھ لیں گے اس مسئلے کو۔ ویسے بھی یہ آنکھوں کا نمکین پانی بہت قیمتی ہوتا ہے، اسے ہر خاص عوام کے لیے تیار نہیں رکھتے۔ تم انہیں 2 ٹکے کے آدمی کے لیے ضائع کر رہی ہو جس کی کوئی وقت بھی نہیں تمہاری نظر میں۔ ان قیمتی موتیوں کو سنبھال کر رکھو، شادی پہ کام آئیں گے رخصتی کے وقت۔ چلو اٹھو، شاباش کھانا کھاتے ہیں، پھر مجھے اپنی شاپنگ بھی دکھانا۔ اینی نے ہمیشہ کی طرح بہت پیار سے اسے سمجھایا۔ سارا کی کوئی بہن تو تھی نہیں، لیکن اینی اور اس کی بچپن سے ہی گہری دوستی تھی۔ وہ اس کے لیے بہنوں سے کم نہیں تھی۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی اس نے اینی کی بات مان لی تھی اور سر کو اس بات میں ہلاتے ہوئے اپنے آنسو پوچھ ڈالے۔ اور بی جان نے بھی تو سمجھایا تھا کہ نارمل رہنا ہے، سو وہ مسکراتے ہوئے اینی کے ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ اینی کی نان اسٹاپ باتیں پھر سے سٹارٹ ہو گئی تھیں۔ جی فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی، لیکن کہانی ابھی باقی ہے، تو آپ ہمیں اپنی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا ریڈرز کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آگے کون سا نیا ٹوسٹ آنے والا ہے اس کہانی میں۔ ہمیں رہے گا آپ کے کمنٹس کا شدت سے انتظار، اور آپ جڑے رہے گا کلاسک انٹرٹینمنٹ کے ساتھ۔ نیکسٹ ایپیسوڈ تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔